नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पारा नंबर 27 में हैं, सूरह कमर कर रहे हैं। और सूरह कमर में हमने अभी जो था वाक़या हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पढ़ा, हजर हजरत हूद अलैहिस्सलाम का पढ़ा जो कौम आद पर आए थे। और अब जो हमारा वाक़या है वो हजरत सालिया का है जो कौम समूद पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने को मबूस किया था। और कल हमने ये दो आयात की जो था हमने तर्जमा कर लिया था। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर लेती हूँ। आयत नंबर 27 एंड 28। ए सालिया अलैहिस्सलाम, हम इनकी आजमाइश के लिए ऊंटनी भेजने वाले हैं, तो तुम इनको देखते रहो और सब्र करो और इनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है। हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। आयत नंबर 29। फना फा पस, नादू निदा से है, बुलाओ, पस बुलाया उन्होंने, साहिबाहुम साहिब, रफीक, हम अपने अपने रफीक को, फतआता पर उसने, फतआता उसने दस्त दराजी की। तआता होता है कि हाथ चलाया, उसने पकड़ा, तआती। ठीक है जी, इसको आप अंडरलाइन कर लें। फतआता बस उसने दस्त दराजी की। फा अकर, फा इसको भी अंडर निकालें, फा और कूंचे काट दी। अकर उसने कूंचे काट दी या पाँव काट दिए। अकर लफ्ज है ये। उसने ऊंटनी को पकड़कर इसकी कूंचे काट डाली। आयत नंबर 30। फा कैफा, बस कैसा, काना था, अजाबी मेरा अजाब, व नुजुर और मेरा डराना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि सो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। पीछे भी हम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाकयात सुनाए नबियों के, तो क्या देखा हमने अल्लाह का अजाब और अल्लाह का डराना, और हमारे अंदर हम कितने सुधर गए। अब आयत नंबर 30 तक मैंने अभी तक जो पढ़ा है कि ये वाकया है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौमे समूद की इस्लाह के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह का पैगाम दिया कि तुम लोग अपनी दुनिया के अमाल के बारे में अल्लाह के सामने जवाब दे हो, अकाउंटेबल हो, अल्लाह की इबादत करो और आखिरत पर ईमान लाओ और उसके अहकाम की पैरवी करो। तो कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानने से इनकार कर दिया कि तुम अल्लाह के रसूल तो हो ही नहीं सकते, तुम तो हम ही जैसे हो। अल्लाह ने रसूल भेजना होता तो किसी सरदार या रईस को रसूल बनाकर भेजते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत मुद्दत तक समझाते रहे, हर तरह से समझाने की कोशिश की। कौम ने निशानी का मुतालबा किया कि कोई निशानी दिखाओ जिससे पता चले कि तुम वाकई अल्लाह की तरफ से भेजे गए हो। कहते हैं कौम ने मुतालबा किया था कि ऊंटनी पैदा करो। अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से ऊंटनी निकल आई। अब आपको ये पता है कि जब मुआजिजा माना जाए और फिर इंसान ईमान ना लाए तो अजाब यकीनी हो जाता है। तो अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से ऊंटनी निकल आई। ऊंटनी कदो कामत में बहुत बड़ी थी। लोगों ने खुद इस निशानी का मुतालबा किया था। अब चाहिए तो ये था कि वो ईमान ले आते, मगर वो ईमान नहीं लाए और मुंह मांगी निशानी इनके लिए मुसीबत बन गई। वो जिधर जाती कौम के जानवर मवेशी इसको देखकर भाग जाते। वो कुओं, चश्मों, खेतों और बागों में दन दनाती फिरती।
جدھر چاہتی چلی جاتی، کوئی اس کو روکنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ایک دن یہ اللہ میاں کی اونٹنی اکیلے پانی پیے گی، اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔ اور خبردار تم اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اگر اس کو تکلیف پہنچائی تو تم پہ عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ یہ چیلنج اس کی طرف سے دیا گیا تھا جس کو نادان قوم نے کمزور اور اکیلا سمجھ کے جھٹلا دیا تھا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے سخت آزمائش بن گئی، اور اس آزمائش کو انہوں نے خود دعوت دی تھی، ایمان لانے کے بجائے ضد کی تھی۔ دوسرے دن جب قوم کی باری ہوتی تو نہ کنووں میں پانی ہوتا، نہ کھیتوں میں چارہ۔ اللہ میاں کی اونٹنی سب کچھ چٹ کر جاتی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے اکڑ گئے اور اپنے قوم کے شریر ترین آدمی کو مدد کے لیے پکارا، اور اس بد نصیب نے اس کام کی ذمہ داری لی اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اس کے باوجود پیغمبر کی طرف سے 3 دن کی مہلت کا اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد بہرحال اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ دو ہیکل اونٹنی قوم سمود کے مطالبے پہ انہیں بطور معاوضہ دی گئی تھی، اس لیے اس اسے اللہ کی اونٹنی سے، یعنی کہ ناقت اللہ، یعنی کہ اللہ کی اونٹنی کے نام سے معصوم کیا گیا۔ یہ جہاں بھی جاتی، جیسے میں نے بھی بتایا کہ جانور ڈر کے بھاگ جاتے، لہٰذا اس اونٹنی کا احترام اس قوم کے لیے آزمائش بن گیا۔ بالآخر وہی الہی کے مطابق یہ طے ہوا کہ ایک دن، کیونکہ یہ پانی بہت پیتی تھی، تو یہ طے ہوا کہ ایک دن بستی کے کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی، دوسری دن قوم کے دوسرے جانور پانی پیئیں گے۔ ساتھ ہی قوم کو آگاہ کر دیا کہ تم اس فیصلے میں رد و بدل کرو گے یا اس اونٹنی کو کوئی دکھ پہنچاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں۔ اب اس اونٹنی کا احترام قوم کے لیے وبال جان بن گیا، کیونکہ ان کے لیے اپنے جانوروں کو ایک دن چھوڑ کر کھانے کو چارہ اور پانی پینے کو ملتا تھا، مگر اسے ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام اگرچہ اکیلے ہیں اور صرف چند کمزور سے آدمی ان کے ساتھ ہیں، تاہم یہ ان کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ غیبی طاقت ان کی پشت پہ موجود ہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک صبر نہیں کر سکے۔ ان کے اندر ہی اندر اونٹنی کو مار دینے کے مشورے چلتے رہے۔ بالآخر ایک بدکار عورت نے اپنے آشنا کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دے۔ یہ قوم کا ایک کڑیل مضبوط مگر اخلاق کی لحاظ سے سب سے بد کردار اور بخت انسان تھا۔ اس نے اونٹنی کے پاؤں کی رگوں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی نے ایک چیخ ماری اور دوڑ کر اسی پہاڑ میں غائب ہوگی جس سے یہ نکلی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا، اس کا نام قدار بن سالف بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے یہ تلوار یا اونٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ آ کے فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ آیت نمبر 31، اِنَّا بے شک ارسلنا ارسال کیا، ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، صیحاتن صیحہ چیخ، واحداتن ایک، فَكَانُوا پس وہ ہو گئے، کہشیم، کہشیم کا مانند حشیم جیسے سوکھی ٹوٹی ہوئی باڑ، بھوسا۔ یہاں پہ حشم جو ہے یہ اس کا روپ ورڈ ہے۔ المحتضر احتضار سے لفظ ہے، اپنے لیے باڑ بنانے والے، کانٹوں کی باڑ لگانے والے۔ تو آیت نمبر 31 کا بام محاورہ ہے،
ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والی کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اب حالانکہ پیغمبر کی طرف سے 3 دن کی مہلت کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد ایک ہی دھماکہ ہوا اور کافر قوم نیز تو نابود ہو گئی۔ اب ان پر چیخ کا عذاب آیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ چیخ کا عذاب کیسے آ سکتے ہیں، کہ یہ لوگ چیخ یا گرجدار آواز سے ہلاک کیے گئے۔ فرشتے نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور مر کر ایک دوسرے پہ گرنے لگے، اور اسی طرح ایک دوسرے سے روندے جانے لگے، جیسے کسی کھیت کی گرد لگی ہوئی باڑ چند روز میں پامال ہو کے چورا چورا بن جاتی ہے، اور یہی ان لوگوں کا حال ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسی مثالیں ان کے لیے چوز کی ہیں، کہ جیسے باڑ سوکھی ہوئی ٹوٹی اس طرح ان کا حشر ہوا۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جو قیامت کے قرب قیامت کی نشانی میں ایک بھی یہ بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو کہیں گے کہ سور پھونکو، اور اس وقت حضرت اسرافیل گھٹنے ٹیکے کان لگائے اللہ کے اوپر، کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہے گا تو میں فوراً منٹ فریکشن آف سیکنڈ کی بھی میری دیری نہ ہو اور میں وہ سور بجا دوں۔ اور وہ سور کیا ہے؟ ایک انسٹرومنٹ ہے جس میں سے ایک آواز نکلے گی، اور وہ آواز آہستہ آہستہ بتدریج بڑھے گی، اور پھر اس کی فریکوینسی پورے دنیا میں پھیل جائے گی ایک ہی فریکوینسی کی۔ اور کہتے ہیں تو آپ کی سائنٹیفک آپ کی ریسرچ نے ثابت کر دیا کہ 127 ڈیسیبلز، آئی ایم سوری اگر غلط ہو جائے تو معاف کیجیے گا، اتنے ڈیسیبلز کی آواز اگر انسان کے کانوں میں پڑتی ہے تو انسان پھٹ پڑتا ہے، جس کو آپ نوائز پولوشن کہتے ہیں۔ اور اس کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں کر کے دکھایا کہ ایک چیخ کی آواز نے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ حشیم خشک گھاس یا کٹی ہوئی خشک کھیتی، یعنی کہ جس طرح ایک باڑ بنانے والی کی خشک لکڑیاں اور جھاڑیاں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہوتی ہیں، وہ بھی اس باڑ کی مانند جو ہے چورا چورا ہو گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ایک چیخ تھی، اور یہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو بہت ڈیل ڈول میں بڑے اپنے آپ کو اسٹرانگ کہتے تھے، ایک چیخ سے سوکھی ٹوٹی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے۔ تو پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 32 میں، وَلَقَدْ، اور بے شک، یسرنا، آسان کر دیا ہم نے، القرآن، قرآن کو، للذکری، سمجھنے کے لیے، فحل، تو کیا ہے، من مدکر، مدکر، کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ پھر اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، حکمت سے سمجھا بھی رہے ہیں، پیار سے بتا بھی رہے ہیں۔ بہت سے مفہوم ہے اس جملے میں، انسان اپنی اپنی نیچر کے حساب سے اس میں سے اخذ کر لے، تو وہ ڈر کے سمجھنے والا ہے، نصیحت سے سمجھنے والا ہے، پیار سے سمجھنے والا ہے، یا مار سے سمجھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب سوچ رہے ہیں، ہم سب سمجھ رہے ہیں، ہم سب غور و فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں سے راضی ہو جا، اللہ ہماری جنت میں، ہماری دنیا میں ایسے کام کرا دے کہ اس کا ہمیں آخرت میں بہترین بدلہ ملے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈھال دے، ہمارے ہر عمل میں، ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ قرآن بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ کیسے کیسے واقعات، یہ واقعات پہلے بھی ہم نے پڑھے، اللہ تعالیٰ بار بار ان کو ریپیٹ کر رہا ہے کیونکہ انسان نسیان سے بنا ہے، بھول چوک، بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ ریمائنڈر دے رہے ہیں، دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ذکر ہے، سمجھنے کی چیز ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں
اپنی اس کلاس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں جی، ہم سب نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حالوں پہ، ہمارے ماضی پہ اور ہمارے آنے والے حالاتوں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دیجیے. آمین ثم آمین. عافیت ڈال دیجیے، اپنی رحمت ڈال دیجیے ہمارے سب کے اوپر. آپ کے ابھی تک میں کسی کو کوئی سوال، کوئی پرابلم ہے تو ڈسکس کی جا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.